خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا دینی لائیو سوال جواب پروگرام لے کر کے۔ آج کی مجلس ہے 99 یعنی 99 ایکم 100، اور آج کی اس مجلس کے اندر بھی ہر ہفتے کی طرح دینی مسئلے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس جذبے کے ساتھ میں کہ دینی مسائل سیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اس امید کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے اس پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں ہمارے والد محترم موجود ہیں۔ والد محترم کا نام ہے قاری محمد ہارون بدر صاحب۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں صحت و عافیت کی اور لمبی عمر کی، اور چونکہ آج موجود ہیں تو بطور برکت کے ہم آج کے اپنے اس پروگرام کی شروعات والد صاحب کی قرأت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ والد صاحب کی قرأت کو سنا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے اور سراہا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام، اس کو بھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب سے گزارش کروں گا میں کہ ہمارے اس پروگرام کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے فرمائیں، تاکہ ہمارا یہ پروگرام بابرکت بھی ہو اور خیر و خوبی کے ساتھ میں پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود سبحان اللہ۔ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود سبحان اللہ۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اللہ اکبر۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही उम्दा आवाज़ में और लबो लहजे में कुरान करीम के पूरी सूरत मुकम्मल आपने समाअत फरमाई है। और कुरान करीम के जो पढ़ने का लहजा है, कहीं पे उतार कहीं पे चढ़ाव, वाकई अगर अच्छे कारी हों तो यकीनन कुरान की हर आयत सुनने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। कुरान का हर लफ्ज़ एक पैगाम है, अगर हम उसको ध्यान से सुने, और अगर बेहतरीन पढ़ने वाला कारी हो तो फिर सुनने में भी मज़ा आ जाता है। और जो हदीस पाक में कहा गया कि ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, के कुरान करीम को मुज़य्यन करो अपनी आवाज़ों से, तो उसका मतलब यही है कि बेहतरीन लबो लहजे में उम्दा तिलावत की जाए। और माशाअल्लाह वाली साहब की ये तिलावत सुन करके आपको मज़ा आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा ये पढ़ना इंशाअल्लाह और ये सुनना हमारा बाइस अज्र है और खैर व बरकत से खाली नहीं है। तो बतौर बरकत के हमने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर ली है कुरान करीम की तिलावत से। मैं अर्ज़ करूँगा और गुजारिश करूँगा आप हज़रात से कि मेरे वालिद मुहतरम के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अब इसके बाद में चलिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है जिस मकसद के लिए हमने इसको रखा है, यानी सवाल जवाब के लिए, तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। और प्रोग्राम के शुरू में एक मसले से हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन है और इस दिन नेशनल हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन रखा जाता है, इस वजह से कि 15 अगस्त 15 अगस्त ये वो दिन है कि जिस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। 1947 में तकरीबन 90 साल की जद्दोजहद के बाद में, अगरचे लड़ाइयाँ तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन 1857 से लेकर के 1947 तक की जो जंगें हैं, इसमें मुल्क का हर फर्द, हर शहरी ने हिस्सा लिया है और तमाम लोगों ने मिलजुल करके इस आज़ादी में हिस्सा लिया है। और बिलाखिर 90 साल की जद्दोजहद के बाद में 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। इसकी खुशी में हम लोग 15 अगस्त यौम आज़ादी और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 15 अगस्त है कल, और सभी जगह पे तराने गाए जाएंगे, खुशियाँ मनाई जाएंगी, झंडे वगैरह फहराए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है और हम बल्कि हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ हम रह रहे हैं और इसकी ज़मीन से, यहाँ के फल फूल पेड़ पौधों से, दूसरी चीज़ों से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें इससे मोहब्बत का होना फितरी चीज़ है, ये होना भी चाहिए और इसकी खुशियों में हमें शरीक भी होना चाहिए। यहाँ पे एक मसला जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो सवाल है आज का, वो ये है कि इस मौके पर 15 अगस्त के मौके पर और 26 जनवरी के मौके पर एक तराना गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो ये तराने के ताल्लुक से हर साल बड़ा शोर गौवा होता है और ये हॉट टॉपिक बन जाता है हर साल कि जी इस तराने का पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, बाज़ लोग कहते हैं कि जायज़ है। अब आवाम कन्फ्यूज़ है कि करे तो क्या करे, पढ़ें कि नहीं पढ़ें।
بہت سارے مدارس ہیں، اسکول ہیں، اور جو سوسائٹیز ہیں، گاؤں دیہات ہیں، وہاں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں جس پہ آزادی کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے اور اس طرح کے کارنامے دکھائے جاتے ہیں، کارٹون بنا کر کے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس موقع پر یہ ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اسے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج بھی کئی لوگوں کے سوال آ گئے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ جی اس کا پڑھنا جائز ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جدید فقہی مسائل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے، چنانچہ اس میں انہوں نے بالکل صاف صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جن بہت ساری باتوں کی وجہ سے یہاں پر آپس میں کنفیوژن کی چیزیں ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ جدید فقہی مسائل کے الفاظ کیا ہیں، میں وہ آپ کو پورا پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم سے آپ سبھی لوگ اس وقت واقف ہوں گے۔ حیدرآباد میں ایک بڑا ادارہ ان کے زیر نگرانی چل رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، اور دوسرے بہت سارے تنظیمیں ہیں جو ان کے انڈر میں کام کر رہی ہیں، جس کے وہ رکن ہیں۔ تو جدید فقہی مسائل جلد دوم صفحہ 438 کے اوپر عنوان قائم کیا ہے قومی ترانہ۔ لکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ان ملکوں کے قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ ترانے کے ذریعے اپنے وطن سے محبت کے اظہار اور اس کے تحفظ کے لیے قربانی کا عہد کرنا مقصود ہوتا ہے، لہٰذا اگر قومی ترانے میں کوئی مشرکانہ بات نہیں کہی گئی ہو تو اس کو سننا اور پڑھنا جائز ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی ترانہ یعنی جن گن من اسی نوعیت کا ترانہ ہے۔ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ترانے کے درمیان تمام لوگوں کو کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ہم نے ملک کے قانون کی پابندی کا عہد کیا ہے، اس لیے جن ملکوں میں اس طرح کا قانون ہے وہاں قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا درست ہے۔ حضرت نے اس کے اندر یہ فتویٰ مکمل ہو گیا ہے ان کا، اور جدید فقہ مسائل کے اندر یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو دو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ یہ ترانہ پڑھنا جائز ہے، یہ ترانہ پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ ترانہ پڑھا جاتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اس ترانے کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے، تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت نے یہاں اس کی بھی اجازت دی ہے، چونکہ یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ اس ملک کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، ہم اس کی پاسداری کریں گے جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ تو قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا یہ کوئی اس کے اللہ کے مقابلے میں تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانون، ایک عہد بنا دیا گیا ہے، ایک آئین بنا دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، تو قومی ترانہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جن گن من ادینائک جے ہے، اور ترانے کے وقت میں کھڑا ہونا اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو اس وقت امریکہ کے اندر مقیم ہیں، ان کا بھی سلسلے کے اندر ایک بہت عمدہ مضمون ہے، اگر کسی ساتھی کو چاہیے گا تو آپ مجھ سے مانگ لیجیے گا، انشاءاللہ میں ان کو ارسال کر دوں گا، جس میں انہوں نے اس کی پوری پی ایچ ڈی کر ڈالی ہے۔ اس کا پورا کچا چٹھا انہوں نے کھول کر کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب کو دھوکہ ہوا ہے کہ جی اس میں جو بھارت بھاگیہ ودھاتا کا لفظ ہے یہ موجب شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موجب شرک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سمجھنے والوں کو غلطی ہوئی ہے، اصل میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ہم کو وہ معنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگ موجب شرک ہو، بلکہ جیسے ابھی ایک فتویٰ آج میں پڑھ رہا تھا کسی کا، انہوں نے لکھا تھا کہ پھر بھی بطور احتیاط تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو جائے، تو جب بھارت بھاگیہ ودھاتا یہ لفظ آئے تو ہمارے ذہنوں میں اللہ کا تصور آنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہماری بھی، ہندوستان کی بھی سب کی قسمتیں بناتا ہے، چونکہ بھارت بھاگیہ ودھاتا اس کا معنی ہے اے ہندوستان کی قسمت کے بنانے والے، ہندوستان کے لوگوں کی قسمت کے بنانے والے، فیصلہ کرنے والے۔ تو جب یہ لفظ آئے تو ہمارا ذہن اللہ کی طرف جانا چاہیے کہ وہی سب چیزوں کی قسمت کا بنانے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس صورت میں ہر طرح کا شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ تصور اپنے ذہن کے اندر لے آئیں تو سارے جو ہے شک دور ہو جائیں گے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہے، انہوں نے اس کے کیا کیا الفاظ، اس لفظ کے معنی کیا کیا ہیں، اس کا پورا اس سلسلے میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، وہاں پڑھ لیجیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، عام لوگ جو سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، تو وہ تحقیق اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جدید فقہ مسائل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 اگست یا 26 جنوری کے موقع پر جو ترانہ ہے جن گن من ادینائک جے ہے، اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، یہاں کے ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، یہاں کے ایک قومی ترانہ ہے جو کہہ لیجیے ہمارے ایک محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی لفظ موجب شرک نہیں ہے۔ مہم شرک تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن موجب شرک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مواقع پر فتنہ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ ہمارے اوپر کوئی حرف انگلی نہ اٹھے تو راستے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس کے پڑھنے کی اجازت دی جائے تو کوئی اتنے بڑے کہہ لیجیے شرک والی بات یا اس کی بات نہیں ہے، تو بہرحال اس کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو لوگ پڑھنا چاہیں پڑھیں اس کو۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی ترانے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یا اور دوسرے کئی سارے ترانے ہیں جو وطن کی محبت میں گائے جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھ دیجیے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہر سال اس مسئلے کو لے کر کے اس کے اوپر یہ فالتو کے فتوے بازی کہہ لیجئے یا تو جو شور و غوغا بلند ہوتا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ تکرار ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے اجازت دی ہے تو رخصت سے کام چلا لیا جائے اور اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا پہلا سوال۔ چونکہ کل ہی 15 اگست ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات تک یہ مسئلہ پہنچ جائے اور آپ حضرات دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں اس کو۔ چلیے آج کی مجلس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اور ہمارے بھائی بہنوں کے کیا سوال ہیں۔ سب سے پہلے ہم خاتون السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ایک اور ساتھی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ASK اکرم انصاری السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارا منجر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں محرم میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے اور شادی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا ایسا ہی؟ جی نہیں، بالکل غلط ہے۔ لوگوں میں جو باتیں غلط مشہور ہو گئی ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ بھی ہے۔ آپ محرم میں شادی کریں، مچھلی کھائیں، جو آپ کا دل کرے وہ کھائیں۔ شریعت نے کسی دن کسی مہینے میں کوئی چیز منع نہیں کی ہے، اسی شادی کے تعلق سے کسی دن کسی مہینے میں منع نہیں کیا ہے۔ آپ سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی دن میں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کا دل کرے وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، الا یہ کہ روزے کی حالت ہو تو روزے کی حالت میں تو نہیں کھا سکتے، باقی روزے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ جس دن جو آپ کا دل کرے وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مچھلی کسی بھی دن کھائی جا سکتی ہے اور شادی کبھی بھی کی جا سکتی ہے، محرم ہو، سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ کیوں نہ ہو۔ آگے چلیں۔ ایم ایس حسین ماشاءاللہ، جی شکریہ۔ فخر الدین ادریسی السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت بہت عمدہ ہے، جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شیلیہ عائشہ ماشاءاللہ۔ روبینہ شیخ السلام علیکم۔ مفتی صاحب جی وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، جی بہت بہت شکریہ، بس دعا کریں۔ محمد جنید کہہ رہے السلام علیکم ایوری ون اینڈ مفتی صاحب قرات ماشاءاللہ بہت خوب، جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ریحان خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد جنید کہہ رہے ہیں نیشنل فلیگ کو گھر یا مسجد وغیرہ پر لگانا کیسے؟ جی لگایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہر ملک کا جو جھنڈا ہے وہ اس کا قومی امتیاز ہوتا ہے، ایک اس کی شان، ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ ہر ملک کا جو جھنڈا ہے وہ اس ملک کی ایک شناختی علامت ہوا کرتی ہے، تو اگر اس کو اپنے گھر کے اوپر لگا لیا جائے، جیسا کہ آج کل یہ مہم چل رہی ہے گھر گھر ترنگا گھر گھر جھنڈا، تو یہ مہم چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حد سے زیادہ غلو تو نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ نارمل طریقے سے آپ سال بھر لگائے رکھیں۔ 15 اگست کا موقع آتا ہے تو سب کو جو ہے نا وہ وطن کی جو محبت ہے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، سارے محب وطن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ پورے سال لگائے رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ 2 مہینے 4-6 مہینے لگائے رکھیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو گھر کے آپ باہر لگا لیں، گھر میں اندر لگا لیں، ٹھیک ہے؟ مسجد وغیرہ میں ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں سے مسجد کا تقدس پامال نہ ہوتا ہو۔ مسجد میں ایک طرف ایک کونے میں اوپر کسی ایسی جگہ اگر آپ کو لگانا ہے تو لگا لیں، نہیں تو کوئی ایسی ضروری بات تو ہے نہیں۔ باقی گھروں میں آپ لگائیں، آپ ہاتھوں میں لیے پھریں، جیسے چاہیں آپ مرضی کا اظہار کریں، بہرحال اجازت دونوں طرح کی ہے۔ ریحان خان کس سورت کی تلاوت ہوئی ہے؟ جی سورہ بروج والسماء ذات البروج، اس کی تلاوت ہوئی ہے، آپ بعد میں سن سکتے ہیں، اس کو پیچھے ریپیٹ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ سارا کہہ رہے ہیں کوئی فیمیل جس کا نکاح نہیں ہوا اس نے فلا گناہ کیے، یہ آپ کے وہی سوال لیتے ہیں، میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں۔ جی آپ کے مسئلے کا جواب وہی ہے کہ شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اس طرح کے گناہوں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ عاطف السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام۔ انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ دیکھیں انڈیپینڈنس ڈے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم ہندوستان والوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی اور انگریز یہاں سے گیا تھا اور وہ قانون یہ لکھ کر کے چلا گیا تھا کہ آج سے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اور جو ایک برطانوی سامراج یہاں پر چلا رہا تھا، انگریزوں کا جو ایک دور اور حکمرانی جو چلی آ رہی تھی وہ آج سے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ 1947 15 اگست کا دن تھا۔ تو اس دن ہم لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم کسی دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں، کسی اور دوسرے کے اصول اور قوانین کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ملک، ہماری عوام جو طے کرے گی آپس میں اور جو وہ قانون اصول بنائے گی، جو ضابطے بنائے گی، ہم اس کے پابند رہیں گے۔ تو ہم خود مختار ملک ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ملک ہیں، تو ہم جو چاہیں جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں اس طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آزادی کا مطلب ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ایک موقع ہے، ہم کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ بھئی واقعتاً چونکہ ایک غلام کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہوتے جو ایک آزاد شخص کو حاصل ہوتے ہیں، اس لیے آزادی کی اسلام میں بہت بڑی قیمت ہے۔ اسلام میں آزادی کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ویلیو بھی ہے۔ میرا جمعے کا جو بیان تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے پوری دنیا پر
इस्लाम का एहसान है कि जो लाखों सालों से जो गुलामाना ज़िंदगी जो चली आ रही थी, गुलाम बांदियों को जो सिलसिला रिवाज चला रहा था, इस्लाम ने आकर के उसको ख़त्म किया। और आज आपको कहीं भी उस तरीके से गुलाम बांदी का रिवाज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने गुलाम के आज़ाद करने की फजीलत बयान फरमाई। कसम का कफ़ारा है फरमाया गया पहले गुलाम आज़ाद करो, ज़िहार का कफ़ारा है फरमाया गया पहले गुलाम आज़ाद करो। और कई सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें कहा गया कि अगर आपके अंदर हिम्मत इस्तिताअत है तो सबसे पहले आप गुलाम को आज़ाद करो। नींद इसी तरीके से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि माँ ने तो अपने बच्चों को आज़ाद पैदा किया था, तुमने कब से उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो गुलामी की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अब चूंकि एक दौर चला रहा था बहुत पहले से, उसको आहिस्ता 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 इस्लाम ने ख़त्म किया। और जहाँ तक मेरी मालूमात अगर गलत नहीं है तो अहद फारूकी तक के, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक के आते आते गुलाम बांधने को जो रिवाज था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। और आज ये गुलाम बांधने का रिवाज नहीं है, हालांकि लाखों साल पहले से चला रहा था। तो इस्लाम समझता है कि एक आज़ाद शख्स को जो हुकूक हासिल है वो गुलाम को नहीं है। गुलाम के ऊपर जुमे की नमाज नहीं है, गुलाम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता है, कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पहन नहीं सकता है, कहीं बैठ नहीं सकता है। गुलाम की गवाही भी मोतबर नहीं है, गुलाम के सिलसिले में उसके ऊपर जुमा फ़र्ज नहीं है, और ऐसे ही उसके तलाक के मामले में भी उसको सिर्फ 2 तलाक का हक दिया गया है। तो गुलाम को वो हुकूक हासिल नहीं होते हैं जो एक आज़ाद इंसान को हुकूक हासिल होते हैं। गुलाम अपनी मर्जी से नफली रोज़ा नहीं रख सकता है, गुलाम अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने आज़ादी को पसंद किया है ताकि हम लोग आज़ाद रह करके जहाँ चाहे जैसे चाहे अल्लाह की इबादत करें, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस्लाम आज़ादी की वैल्यू को समझता है, इसलिए जो गुलामाना ज़िंदगी सिलसिला पहले से चला रहा था इस्लाम ने उस सबको ख़त्म फरमाया। यही मुल्क है कि जब यही वजह है कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ, यहाँ पर जमाव हुआ और एक बरतानवी साम्राज्य यहाँ पर कायम हो गया, तो उसके खिलाफ सबसे पहले आलम बगावत बुलंद करने वाले, आलम जंग, आलम जिहाद बुलंद करने वाले उलमा और मुसलमान ही थे। सबसे अव्वलीन वहले में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का जो बेड़ा उठाया, जो तहरीकें शुरू की, वो मुसलमानों ने शुरू की, और उनमें भी बिलखुसूस उलमा ने शुरू की, क्योंकि वो समझते थे कि आज़ाद रह करके हमको जो इबादत मुयसर हो सकती है वो दूसरों के अंडर में रह करके, दूसरों के मातहत रह करके हासिल नहीं हो सकती है। तो इस मुल्क में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी हमारी कुर्बानियां हैं। ये अलग बात है कि आज तारीख से हमारे नाम को मिटाया जा रहा है, लेकिन तारीख कभी नहीं भुला पाएगी कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा अहम रोल हमारा रहा है, क्योंकि हम आज़ादी की नेमत को समझते हैं। तो बहरहाल 15 अगस्त वो दिन है कि अंग्रेज़ के तसल्लुत से मुल्क आज़ाद हुआ था, तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमको खुशियाँ मनानी भी चाहिए। बाकी सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये नेमत अता फरमाई है। इस मौके पर जिन चीज़ों से हमें बचना है वो हैं गाने बजाने, डांस, बेहुदा पार्टियां, मजलिसें ऐसी जो इस्लाम के एतबार से गुनाह हैं। हर उस मजलिस, हर उस पार्टी को हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग शौक में और उसमें गाने शुरू कर देते हैं, गाने, ढोल बाजे, तमाशे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जगह पे देखा गया कि प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, उनमें लड़कियों को बाकायदा स्टेज पर बुला करके उनसे नज़्म नाते पढ़वाई जाती हैं। याद रखिए, मर्द औरत का इस तरीके से बेहिजाबाना एक जगह जमा होना, औरत मर्दों का ये इख्तिलात इस्लामी एतबार से बिल्कुल मना है। तो ये नहीं होना चाहिए, आप मर्दों से पढ़वाएं, बच्चों से पढ़वाएं, कौन मना करता है। तो इस मौके पर खुशी मनानी चाहिए, मगर खुशी में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। कि आप क्या कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, आप नाच गाना कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, मर्द औरतों की महफिल एक जगह जमा है, इकट्ठी हैं, या तो फिर आप उसके चक्कर में अपनी नमाजों को ज़ाया कर रहे हैं। ज़ोहर कहाँ चली गई पता नहीं, असर कहाँ चली गई पता नहीं, मगरिब कहाँ चली गई पता नहीं। तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके तमाम चीज़ें आप अंजाम दें, उससे आपको कोई मना नहीं करता है। अपने देश से मोहब्बत का आप इजहार करें, आप तराने पढ़ें जो जायज़ हैं, और दूसरी चीज़ें आप करने की इजाज़त है, आप इस्लाम के दायरे में रह करके वो तमाम अमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा खुसूसी अमल तो है नहीं कि जो कोई खुसूसी नमाज नहीं है कि जो नमाज़ पढ़ी जाए। बस यही है कि अपना आज़ादी के नगमे गाए जाएँ और खुश हुआ जाए, सजदा शुक्र अदा किया जाए अल्लाह तबारक व तआला कि उसने ये आज़ाद मुल्क हमें अता फरमाया है। हम आज़ादी से यहाँ जैसे चाहे रह सकते हैं, जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं, अभी भी वो आज़ादी हमें हासिल है। आगे चलिए देख लेते हैं क्या। फयाज अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह, जय हिंद जय भारत। जी, बहुत सारे लोग ये जय हिंद जय भारत के ऊपर भी सवाल करते हैं कि जी क्या कह सकते हैं। जी भाई, जय के माना तो विजेता के है, फतह के हैं। तो अगर जय हिंद, हिंदुस्तान की जय हो, हिंदुस्तान की फतह हो, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जय हिंद जय भारत इसके कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जय का लफ्ज़ पता नहीं क्या है, तो भाई जय के माना फतह के होते हैं, ठीक है।
فتح کے ہوتے ہیں، تو فتح، کامیابی، مبارکبادی، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وندے ماترم، جی علماء نے اس کے اوپر جو ہے مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ شرکیہ وہ ہے، یہ شرکیہ ترانہ ہے، تو علماء نے اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے۔ باقی جن گن من کے تعلق سے تو میں نے وضاحت کری دی ہے۔ چلیے اور کیا ہے آج کے پروگرام میں دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے ہمارے پروگرام کو کتنا 25 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو چکے ہیں، اور آج لگتا ہے سارے احباب کہیں نہ کہیں تشریف لے گئے ہیں، اس وجہ سے احباب کے سوالات کم آ رہے ہیں۔ میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کوئی اور سوال ہے کہ نہیں تو پھر ایسا ہے تو اپنا پروگرام کو مختصر کر دیتے ہیں۔ جی ایک سوال ایک بھائی کا ہے، یہ کافی پہلا سوال ہے لیکن میں بھی اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ حج کے تعلق سے یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مزدلفہ سے کنکریاں اٹھاتے ہیں 10 ذی الحج کے دن میں، 9 ذی الحج کی رات میں، 10 ذی الحج کی رات میں، تاکہ 10 جو قربانی کا دن ہے اس دن جا کر کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں علاقے ایریا بنے ہوئے ہیں جہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، اور اپنا لوگ اپنے پیکٹوں میں اور تھیلیوں میں ڈال کر کے ان کو رکھ لیتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت آئے گا شیطان جو ہے کنکری مارتے جائیں گے۔ تو ایک صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کنکری کی تھیلی ایکسٹرا اٹھا لی تھی، ایکسٹرا تھیلی اٹھا لی تھی، وہ اپنے سامان میں رکھی انہوں نے، اور وہ سامان میں ہی رکھی رہ گئی، اور وہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ اب جب وطن واپس آ کر کے انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ کنکریوں کی تھیلی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے ان کے سامان میں۔ تو وہ بھائی پریشان سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کا کیا کریں، اب اس کا ہم کیا کریں؟ یہ لی تو تھی شیطان کو مارنے کے لیے، اور لیکن رہ گئی غفلت کی وجہ سے ہمارے اس سامان کے اندر، تو اس کا کیا کرنا چاہیے، کیا اس کا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ رہ گئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تکلف نہیں کرنا چاہیے کبھی ان کو واپس وہیں پہنچائیں گے مزدلفہ میں، کوئی آئے گا حج عمرہ کے لیے جائے گا تو اس کو دیں گے بھائی وہاں جا کر کے ڈال دینا، اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کنکریاں بھی ہے وہ عام کنکریاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اٹھا کر کے کہیں پانی میں ڈال دیں، کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پتھر وتھر جمع اٹھا کر کے وہاں ڈال دیں، یا اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، تو ان کا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسی بابرکت نہیں ہے کہ جن کے آپ کو مطلب بید بھی ہو جن کی، یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو واپس نہیں لوٹایا تو آپ کے اوپر کوئی دم لازم آئے گا، یا آپ کے حج عمرے میں کوئی کثر اور کمی کوتاہی رہ جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے سامان کے ساتھ میں آ گئی ہیں کوئی بات نہیں، اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ نے وہاں سے کنکریاں اٹھا لی ہیں تو۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جنید کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو گوشت کھانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے جانور حلال کیے ہیں، بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں ہمارے لیے، تو ان کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے، تو اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کا دل نہ چاہے نہ کھائے، پوری زندگی بھی نہ کھائے، کون منع کرتا ہے؟ ہاں بس یہ ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کا، جن جانوروں کا گوشت اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی کھائے نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کہہ لیجیے کہ مسلمان ہونے کی علامت اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ گوشت کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، باقی دوسرے اعمال کرے ہوئے نہ کرے ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گوشت کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کا مدار، مسلمان کا مدار گوشت کھانے پہ نہیں ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے اوپر ہے۔ ہاں یہ ہے جائز ہے، آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں، آپ کا دل نہ کرے نہ کھائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں زندگی ایسے گزر جاتی ہے وہ کبھی کھاتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی مرضی کی بات ہے، کیونکہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا اور ہر ایک کو سوٹ بھی نہیں آتا، ہر ایک کو ہضم بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کی مرضی کی بات ہے، اس کا دل کرے تو کھاوے، نہ دل کرے تو نہ کھاوے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے ایسے ہی ہم نہیں کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پھل فروٹ ہیں جو ہمارے یہاں ملتے ہی نہیں ہیں، باہر جائیں گے تو وہ ملیں گے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی بھر کھائے نہیں ہے تو وہ حرام ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اور ان کو کھانا ضروری ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، تو یہی مسئلہ اس کا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے یہی پوچھنا تھا، کوئی بھی وجہ یا وجوہات ایسی نہیں ہیں جن سے نکاح جائز نہ رہے لڑکی پہ جس کا نکاح نہ ہوا ہو؟ آپ نے سمجھا دیا نہیں ہے ایسا کچھ؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ آپ کو رضا کر دے، آمین ثم آمین۔ کیا ہے انضمام الحق؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاریخ پر تھوڑی روشنی ڈالی، ہماری اصلاح فرمائیں۔
جی دیکھیے، تاریخ کے حوالے سے میرا جو جمعے کا بیان تھا انشاءاللہ میں وہ اپلوڈ کر دوں گا، تو اس میں تھوڑی وضاحت کیا میں نے، اور ایسے ہی میرے کچھ بیان ہیں پہلے سے ریکارڈ کردہ میرے بیان ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے، اور یہ ملک آزاد کب ہوا ہے، پہلی لڑائی کس سن میں لڑی گئی ہے، تو میرے بیانات ہیں، آپ انشاءاللہ ان کو تلاش کر لیجیے، انہیں میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، تو میں پہلے ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال چکا ہوں۔ محمد جنید بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، جیسا کہ میں پورے ویجیٹیرین ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تو کیسا مسلمان ہے۔ نہیں، وہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے نا کہ بھائی تو کیسا مسلمان ہے، کیا مطلب، کیا مسلمان گوشت کھانے کا نام ہے؟ ایسا تھوڑا ہی ہے، تو کسی کی مرضی ہے بھائی، مجھے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، اس میں کیا اس کی بات ہے؟ تو لوگوں کا یہ اعتراض غلط ہے کہ بھائی تو کیسا مسلمان ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ جائز ہے تو پھر آپ کی مرضی، آپ کھائیں چاہے نہیں کھائیں۔ حذیفہ کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں پیدل پر حج کا جانا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، حج پر پیدل جانا جائز ہے۔ اب یہ شہاب بھائی گئے ہیں حج کے لیے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ایسا ان کو فیم اور شہرت عطا فرمائی کہ ابھی دیکھنے ان کے چکر میں اور 4 لوگ یہاں سے چل نکلے ہیں، اور کمال اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو 4 لوگ اور جا رہے ہیں ان کے پاس نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی، وہ چلتے چلتے جا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ ویزا ہے؟ تو کہتے ہیں ویزا بھی آ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویزا بھی آ جائے گا؟ مطلب ان کو حلوہ لگتا ہے دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنا۔ ایک صاحب اور ہیں، وہ بھی ایسے ہی پیدل چل پڑے کہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہ حج پہ جا رہے ہیں۔ ویزا ہے؟ بولے نہیں ویزا تو نہیں ہے۔ تو یار یہ کمال کی بات یہ ہے، ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو جاؤ گے پیدل کیسے حج پہ؟ کوئی جبریل تھوڑا ہی آئیں گے جو آپ کو فرشتوں پہ لے کر کے آئیں گے۔ وہ کسی ساتھی نے بہت اچھی ہیڈنگ قائم کی تھی کہ ایک شہاب کی جگہ 5 شہاب پیدا ہو گئے، تو یہ شہاب کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ نے ان کو نوازا، ایک شہرت ہو گئی۔ اب بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ خام خواہ بس شہرت کے ہم بھی پیدل جا رہے ہیں، لوگ ہمارا بھی ایسے استقبال کریں، تو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو شہرت کے چکر میں پیدل حج کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جب ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو بندے خدا پہنچو گے کیسے؟ دیکھیں آج ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، آپ ویزا لیے بغیر کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ سیدھا جیل خانہ ہوگا، لوگ اٹھا کر کے آپ کو ڈال دیں گے وہ ملک والے۔ تو بغیر ویزا کے آپ نہیں جا سکتے ہو۔ لگتا ہے کہ شہاب بھائی کا آپ نے انٹرویو نہیں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے 1 سال سے تیاری کر رہا ہوں، 1 سال سے پیدل حج پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں نے پاسپورٹ بنایا، 6 ملکوں کے ویزے میں نے حاصل کیے ہیں، 6 ملکوں کے ویزے، پہلے ویزے حاصل کیے، پرمیشن ان سے لی ہے، میں نے ایک کمپنی کے ذریعے سے پورا اپنا پلان ترتیب دیا، میں نے کہاں میں نے پورا نقشہ میپ کے ذریعے سے کس ملک میں کہاں سے کس سڑک سے مجھے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں جو کبھی اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے ان کے آس پاس 2-3 لوگ ایسے رہتے ہیں الگ وردی میں جو ان کی سیفٹی کے لیے ہیں، تو انہوں نے پورا باقاعدہ اس کی پلاننگ کی، نقشوں کو سمجھا، راستوں کو سمجھا، ویزے حاصل کیے، پاسپورٹ کی تیاری کی، مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے روزانہ 25-25 کلومیٹر چلنے کی مشق کی، اس کے بعد میں وہ سفر پہ نکلے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ نے یہ سب تیاری نہیں کی ہے، تو آپ کا جانا بے وقوفی ہے۔ پھر یہی کہا جائے گا نا بھائی آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، تو شہرت کے آپ بھی حامی ہیں کہ جیسے اللہ نے اس کو شہرت سے نوازا ہے تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی شہرت مل جائے، ورنہ پاسپورٹ لو پھر جاؤ، ویزا لگاؤ اپنا تب جاؤ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چل پڑے پیدل حج کے لیے۔ ایک ساتھی کا آیا تھا، اس نے منت مانی کہ میں اجمیر جاؤں گا پیدل۔ میں کہاں جاؤں گا پیدل؟ اجمیر جاؤں گا۔ لوگ عجیب کبھی کبھی بے وقوفی والی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے اجمیر پیدل جانے کی منت مان لی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے یہاں سے نظام الدین پیدل چلنے کی منت مان لی ہے۔ عجیب بے وقوفی والی بات ہے، کسی کو جانا ہے تو جائے، لیکن یہ پاگل پنتی ہی، یہ پاگل پنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال آپ نے پیدل حج کے تعلق سے پوچھا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی تفصیلی ویڈیو ڈالی ہے کہ پیدل حج جائز ہے، منائے گی نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، اس کی مرضی ہے۔ پر میں ان کو جواب نہیں دیتا، جواب دینا بھی نہیں چاہیے، جواب دے کے کیا کریں گے؟ جن کو سمجھ نہیں ہے تو ان کو آپ کیا کریں گے؟ میسیز مفتی بدر، السلام علیکم مفتی صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی بدر صاحب کی آئی ڈی آپ ہی کی ہے کیا؟ اچھا نہیں بھائی، یہ ہماری آئی ڈی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسز مفتی بدر صاحب کی جی نہیں، یہ ہماری آئی ڈی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر والوں کی آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری آئی ڈی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر والوں کی آئی ڈی ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ بھائی نام میں جو فرق ہے اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے، تو یہ ہماری آئی ڈی نہیں ہے، گھر والوں کی۔ اچھا، اور چلیے 1 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں اور ایک سوال اپنا اور حل کر لیتے ہیں۔
सवाल क्या है? हाँ जी, दूसरा मसला ये है, ये अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही के ताल्लुक से है। लोग ये भी सवाल करते रहते हैं कि जी 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर जो हमारा कौमी झंडा होता है, परचम जो होता है, उसको ऐसे लोग खड़े होकर के ऐसे सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, तो झंडे को सलामी देना कैसा है? जवाब ये है, उलमा फरमाते हैं कि अगर इसमें सिर्फ ऐसे ही खड़े होकर के सलामी दी जाती है तो फरमाते हैं कि अगर दूसरी ममनू चीज़ें ना हों, जैसे म्यूजिक ना हो, गाने बजाने ना हो और दूसरी चीज़ें ना हो, तो फिर झंडे को सलामी दी जा सकती है, इसकी इजाज़त है। अलबत्ता झुकना जायज़ नहीं है। झुक करके ऐसे इस तरीके से जो झुका जाए तो झुक करके सलामी देना जायज़ नहीं है। खड़े हैं ऐसे और खड़े होकर के झंडे को सलामी पेश की जाए तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। वजह इसकी यह है कि हर मुल्क का जो झंडा है वो उसका इम्तियाजी निशान है, अलामत है, और उसको बुलंद रखने की कोशिश की जाती है और करनी भी चाहिए कि ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है, ये हमारा इम्तियाज़ है, कौमी शनाख्त है और ये मुल्क की अलामत है, एक निशानी है, तो उसका इज़्ज़त व एहतराम ज़रूरी है, लाजिम है। तो उसी इज़्ज़त व एहतराम के लिए उसको सलामी दी जाती है। और ये कोई सलामी देना, ये जो हमारे अक़ीदे के अंदर जो चीज़ें हैं, अल्लाह की एक अज़मत है, हुज़ूर की एक अज़मत है, उसके मुनाफी नहीं है। ये उससे हट करके सिर्फ एक जायज़ चीज़ समझ करके, एक मुबाह समझ करके ये किया जाता है ये अमल, तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। बस शर्त यही है कि दूसरी ममनू चीज़ें इसके अंदर ना हों, तो इसकी इजाज़त दी है। तो ये दो मसले हो गए हैं। जनगण मन अधिनायक जय है गाना कैसा है, वो भी मसला हो गया है, और झंडे को सलामी देना कैसा है, ये भी मसला हो गया है। चलिए और देख लेते हैं कि कोई मसला और आज का हमारा है कि नहीं है। नहीं, और कोई हमारा आज का मसला नहीं है। चलिए हमारा जो प्रोग्राम है आज के, अपने इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह अभी के लिए इख्तिताम पज़ीर कर लेते हैं, चूँकि आज के और कोई इस तरह के सवालात नहीं हैं और तकरीबन 38 मिनट हमारे इस प्रोग्राम को हो गए हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आप हज़रात के जैसे सवाल होंगे तो सवाल के एतबार से जो है ना इंशाल्लाह अपनी अगली मजलिस मुनक़िद करेंगे। अगला जो एपिसोड होगा वो 100 यानी 100वां एपिसोड होगा। और चूँकि पहले जो एक लोगों में दिलचस्पी नज़र आ रही थी, अब वो दिलचस्पी लोगों में नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए एक जहन में ये आ रहा है कि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है इसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि अक्सर हज़रात हाजिर नहीं होते हैं या जो दिलचस्पी लोगों में होनी चाहिए वो देखने को नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि 100 एपिसोड के बाद में ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। फिर वैसे कोई सवाल पूछे तो उसकी एक अलग से छोटी सी वीडियो बना करके डाल दी जाए, फिर इंशाल्लाह वो सिलसिला रखेंगे। लेकिन हर हफ्ते इतवार का जो ये सिलसिला था तो शायद इसको बंद कर दिया जाए, ऐसा एक जहन में आ रहा है। ठीक है, बाकी अल्लाह क्या दिल में खैर डालता है वो तब का तब देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मामूर बदर और आपका इस्तकबाल करता हूँ जाते हुए अपने YouTube चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल पर। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, हमारा दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जाते जाते उसको सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।